बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शहादत पर और अज़मत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को क़ुरआन बना दे। हबशी को कभी वाक़िफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीम तरीन शख्सियत। आपकी कुल ज़िंदगी 18 बरस की उम्र है। 9 बरस बाबा के घर में और 9 बरस शौहर के घर में। और जो 9 बरस बाबा के घर में उसमें भी फ़ातिमा ज़हरा इस्लाम की एक बेहतरीन मुजाहिदा की रोल में नज़र आती हैं और जो 9 बरस शौहर के घर में है उसमें भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक अजीम इस्लाम की मुजाहिदा, एक अजीम इनकलाबी ख़ातून के तौर पर नज़र आती हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अगर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि फ़ातिमा कैसी बेटी थी तो रहमतुल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे कि फ़ातिमा राज़िया हैं, फ़ातिमा मर्ज़िया हैं, फ़ातिमा मुहद्दिसा हैं, फ़ातिमा आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, फ़ातिमा ताहिरा है, मुतहरा है, सय्यदुन निसाइल आलमीन है, फ़ातिमा बस मिन्नी यानी फ़ातिमा जुज़्व रिसालत है। और जब हम पूछते हैं मौलाए कायनात शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि फ़ातिमा कैसी ज़ौजा हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ातिमा जन्नत का वो फूल थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार महकते थे। फ़ातिमा जन्नत का वो चिराग थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार जगमगाते थे। यूँ तो हर औरत जब माँ बनती है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत आ जाती है, लेकिन क्या कहना उस माँ का कि जो जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ है। यकीनन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मारूफ ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं सैयदा सायरा आबदी, आप एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ तीसरी मेहमान मौजूद हैं जो कि मुमताज़ नोहा खान और मनक़बत खान हैं, सैयदा सबीन ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी और आप मुझे ये बताइए कि खालिक़ कायनात ने कुरान पाक में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान को किस अंदाज़ और किस तरीक़े से बयान किया? सबसे पहले तो मैं जनाब सैयदा की शहादत पर जनाब रसूल खुदा को पुरसा देती हूँ, जनाब खतीजतुल कुबरा को पुरसा देती हूँ और अपने बात का आगाज़ एक शेर से करना चाहती हूँ कि जलवा नुमाई शम्मे हकीकत हैं फ़ातिमा, आईना कमाल नबूवत हैं फ़ातिमा। ये मानती हूँ इनको रिसालत नहीं मिली लेकिन शरीक कार रिसालत हैं फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। जनाब फ़ातिमा कायनात की वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनका ज़िक्र अगर हम करें तो चंद अल्फाज में नामुमकिन है कि उनकी ज़ात का अहाता किया जाए। जनाब सैयदा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी का एक लम्हा भी उसकी रज़ा के बग़ैर नहीं गुजारा। सही। जो उसने कहा वो इन्होंने किया, जो उसने चाहा वो इन्होंने किया। तो मैं कहूँ कि परवरदिगार आलम ने इनकी हर अदा को कुरान बना दिया, हर अदा को कुरान बना दिया। जब हम जनाब सैयदा की फ़जीलत की तरफ आते हैं और कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो आप सोचिए कि उस बीबी की अज़मत क्या होगी कि जिसकी तहारत की गवाही, जिसकी इस्मत की गवाही कुरान पाक दे रहा है और जिसकी तहारत की गवाही ये कहकर परवरदिगार दे रहा है सूरह अहज़ाब में कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरुकुम तत्हीरा। ये तहारत की सनद है मेरी शहज़ादी की। सही। उसके बाद जब हम दूसरा मकाम देखते हैं तो ये बीबी जब चादर किस्सा में नज़र आती हैं, मरकज़ रिसालत व इमामत नज़र आती हैं, तो दूसरी जगह पर हमें मुबाहिले के मैदान में नज़र आती हैं कि जहाँ पर खुदावंद आलम इनकी शान को इस तरह बयान कर रहा है कि आप ये देखिए कि ये पंजतन पाक के काफ़िले में शामिल हैं और परवरदिगार आलम इनकी सना इस तरह से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है कि सूरह आले इमरान में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि फ़कुल तगालु नदगु अबनाउना व अबनाउकुम व निसाउना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये कहकर परवरदिगार आलम इनकी अज़मत को दिखा रहा है कि जनाब सैयदा किस मंजिल पर हैं, सादिक़ीन की किस मंजिल पर हैं जनाब सैयदा। उसके बाद जब हम तीसरा मकाम का जायज़ा लेते हैं तो आप ये देखिए कि जनाब सैयदा सादिक़ीन की सफ़ में शामिल हैं कि जहाँ खुदावंद आलम कह रहा है कि या अय्युहल
लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन। और जब हम मैं तो कहती हूँ कि इनकी ज़ात जो है वो मजमुआ कलाम पाक है, कि जिस वक्त जनाब सैयदा की हम मदह करें तो मैं कहूँ कि सूरह कौसर इनका नसब, अलिफ लाम मीम इनका वजूद, हल अता इनकी सखावत, फिल क़ुरबा इनकी कीमत, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर इनका ओढ़ना बिछोना, सूरह यूसुफ इनका किरदार, वन नज्म इनकी अज़मत, सूरह क़द्र इनकी क़दरें, बिस्मिल्लाह इनका इफ्तिताही और बल्लिग़ इनका इख्तितामिया है। मैं कहूँ कि इन हस्तियों के फ़ज़ाइल बयान करना मेरी मजाल नहीं कि मैं इनके फ़ज़ाइल बीबी के बयान कर सकूँ, क्योंकि जब मैं अपनी ज़ात का जायज़ा लेती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं खाक हूँ वो नूर हैं, मैं फ़कीर हूँ वो मालिक के कौन व मकां हैं, मैं जुज़ हूँ वो कुल हैं, मैं जुज़ हैं, मैं जुज़ हूँ और वो कुल हैं। किस तरह से मुमकिन हो कि एक फ़कीर और वो मदह करे मालिक के कौन व मकां की। मेरी ज़बान में वो ताकत नहीं कि जहाँ पर खुदावंद आलम इरशाद करता हुआ नज़र आए, जहाँ मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा बज़्ज़त मिन्नी की फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। तो जनाब सैयदा शरीक कार रिसालत हैं। अगर रसूल हैं तो जनाब फ़ातिमा रिसालत का एक टुकड़ा है। तो मैं कहूँगी कि पूरा कुरान इनकी मदह करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। मोहतरमा सायरा आबदी साहिबा, आपसे मैं सवाल करूँगी कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की फ़सीलत के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा बज़्ज़त मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जैसे कि शगुफ्ता साहिबा ने फरमाया कि नबी का टुकड़ा है, नबी की कार रिसालत का मैं समझती हूँ एक ऐसा जुज़ है फ़ातिमा के। अगर नबी शफ़ात शाफ़ी रोज़े जज़ा हैं तो ज़ामिन शफ़ात फ़ातिमा तो ज़हरा हैं। अगर बीबी की फ़जीलत को मैं बताना चाहूँ तो सर से लेकर पैर तक अता ही अता है, फ़ज़ल ही फ़ज़ल है, करम ही करम है। सर वो कि जिसकी बुलंदी को कोई पा ही नहीं सकता। आप तमाम तर आलमीन को उठा के देख लीजिए, हमारे पास 10 बीवियों की कहानी नज़र आती है, लेकिन सैयदुन निसाइल आलमीन फ़ातिमा तो ज़हरा बाउनवान हदीस नज़र आती हैं। यानी कायनात के रसूल फरमाते हैं कि फ़ातिमा तमाम तर आलमीन की सरदार है। सुभान अल्लाह। पहली हदीस तो हमें नज़र आती है। फिर हम देखते हैं कि जब सर के बाद हमारी निगाह आँखों पे जाती है तो फ़ातिमा तो ज़हरा का अंदाज़ वही अंदाज़ है जो बाप का अंदाज़ है। यानी कि जनाब आयशा फरमाती हैं कि मैंने रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, सीरत में, उन्वान में, किसी भी हुलिये में मैंने कभी भी जनाब फ़ातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मुशाबे देखा ही नहीं। यानी कि जिस अंदाज़ से रसूल की अबा ख़त देते हुए चलती थी, जनाब फ़ातिमा का अंदाज़ वही अंदाज़ हुआ करता था। और फिर कहा कि चेहरा लहजा वो कि जिसकी झनकार शोहर की जुल्फ़िकार बन जाए, और हाथ वो कि जिस पे अहले हता कुर्बान हो जाए। अगर खातमुन नबीन अपने फ़ातिमा तो ज़हरा अपने घर में बैठे तो आयतें नाज़िल हो जाएं। अगर दरबार से बाहर यानी घर से बाहर आए, मैदान में आए तो मुबाहिला का मैदान फ़तह करती हुई नज़र आए। और बीबी की फ़जीलत के लिए सबसे बेहतरीन, वैसे तो अहादीस मैं अभी इब्तिदा करूँगी लेकिन पहले तमहीद बांध रही हूँ कि बीबी मुबाहिले के मैदान में जब यहूदी यानी नसारा जब सवाल करते हैं कि अपने घर की औरतों को लाओ, तो कायनात में इतनी औरतें हैं, रसूल सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा तो ज़हरा को ले जाके फ़ातिमा की फ़जीलत बताते हैं, फ़ातिमा की फ़जीलत बताते हैं। इससे बेहतरीन फ़जीलत फ़ातिमा की क्या होगी कि जब मैदान में आए तो मैदान को फ़तह करती हुई आयत मुबाहिला का नमूना नज़र आए, जब घर में बैठे तो इन्फाक का मुजस्समा नज़र आए, और फिर परवरदिगार आलम की कितनी आयतें उनकी फ़जीलत में नाजिल होती हुई नज़र आती हैं। जब चादर के नीचे आए, मस्जिद में आए तो रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए और ये कहते हुए नज़र आए कि फ़ातिमा का अमर सब पे वाजिब है। यहाँ तक कि मौलाए कायनात से कहा कि फ़ातिमा का अमर अली आप पर भी वाजिब है, क्योंकि मैंने फ़ातिमा को वो सिखाया कि जो जिब्राइल ने मुझे हुक्म दिया। और फिर फ़ातिमा जब ज़ेरे किस्सा आए तो आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सालल बैति व ताहिरहुम तथीरा नज़र आ जाए, कि जिसकी तफसीर और तावील खुद नबी मुकर्रम करते हुए नज़र आए, नबी अरबी नज़र आते हैं।
کہ فاطمہ بطول عذراء ہیں، فاطمہ وہ ہیں کہ جو دو شیزہ ہیں، فاطمہ تمام نجاست سے پاک ہیں، تمام تب عالمین کی عورتوں میں سب سے خوبصورت وہ ستارہ فاطمہ ہے کہ جس کو اللہ نے زہرا کے نام سے پکارا ہے، کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جس کا کی معرفت اگر کوئی حاصل کر لے تو وہ جنتی ہے اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جو میرا ٹکڑا ہے، نہ کہ صرف میرا ٹکڑا ہے بلکہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جو میرے قلب کا سکون ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس نے اس کو درک کر لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے خدا شناسی کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سبین زہرا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی سلام پیش کریں۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، اور باپ سے ہاں باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے۔ پروگرام ذکر شہادت میں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، خود حاجرہ کنیز ہے سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو کہ زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم رسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت پر، عظیم سیرت پر، عظیم حالات زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شگفتہ، میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام سے جب بی بی سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا اور آپ حرم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تشریف لائیں، تو ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ کا اسلوب کیا رہا؟ جناب سیدہ سے جناب رسول خدا نے سوال کیا، جب آپ حرم میں مولا علی میں آئیں تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ سبحان اللہ۔ تو میری شہزادی نے اپنے بابا کی طرف حیا سے نگاہ جھکا کر کہا کہ بابا میں نے اپنے شوہر کو، میرا شوہر کو بہترین شوہر پایا ہے۔ تو اس کے بعد میری بیوی نے ایک جملہ کہا کہ بابا، قریش کی عورتیں آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر بہت غریب اور مفلس ہے اور تمہارے بابا کا فیصلہ اچھا نہیں ہے۔ تو جب یہ جملہ جناب رسول خدا نے سنا تو جناب سیدہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹی میرا انتخاب بہت بہترین ہے۔ کہا تمہارا شوہر کائنات کا بہترین انسان ہے اور میرا فیصلہ میں نے تمہارے شوہر کو بہت منتخب کر کے چنا ہے اور تمہارا شوہر بہترین انسان ہے۔ اس کے بعد میرے رسول خدا نے کہا کہ تمہارا شوہر تمام کائنات کے عالموں میں بہترین عالم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ حلم میں بہترین حلیم انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ فکر نہ کرو۔ اور اس کے بعد جب ہم جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں مولا علی کے گھر میں، تو جناب سیدہ کی ایسی زندگی ہے کہ میں دل میں سوچتی ہوں کہ جب جناب سیدہ کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی بیٹی کو وہ اپنے بچوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہے، چکی بھی پیس رہی ہیں، مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں، چکی پیستے ہوئے بھی تسبیح پڑھ رہی ہیں، جھولا جھلاتے بھی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کے ساتھ جناب شہزادی کا کیا مرتبہ ہے کہ علی جب فاتح خیبر ہوئے
فاتح خیبر ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں کا یہ عالم تھا کہ بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. اور فاتح خیبر کا گھر دیکھیے کہ کیا فاتح خیبر کا گھر ہے کہ میری شہزادی پیشوائی کے لیے در پہ کھڑی ہیں کہ مولا علی آئیں گے. آج کہتے ہیں کہ مدینے کی گلی کا یہ عالم ہے کہ گھروں میں پکوان پک رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن جس وقت مولا کائنات اندر داخل ہوئے تو شہزادی جھکیں پیشوائی کے لیے اور اس کے بعد کہا کہ یا علی مال غنیمت کہاں ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ شہزادی کہا جو کچھ ملا تھا وہ میں نے تمہارے بابا پر سے صدقہ اتار دیا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ ایسی زوجہ کے فوراً سجدے میں جھک گئیں کہ پروردگار تو نے مجھے اتنا عظیم شوہر عطا کیا. جب ہم شہزادی کی چکی کی بات کرتے ہیں تو میں نے روایتوں میں یہ پڑھا کہ شہزادی چکی پیستی تھی تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. صحیح. ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور جب وہ چھالے پھوٹتے تھے تو خون جاری ہو جاتا تھا. ایک دن جناب سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ سے خون جاری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ میں نے کائنات میں ایسا باپ دیکھا نہ ایسی بیٹی دیکھی, نہ ایسی محبت دیکھی باپ بیٹی میں کہ فوراً شہزادی کے ہاتھوں کو چوم کر کہا کہ بیٹی یہ آپ کے ہاتھوں سے خون کیسا رواں ہے؟ تو جواب دیا بابا جب چکی پیستی ہوں تو چھالے پڑتے ہیں تو جب وہ چھالے پھوٹتے ہیں تو میرے ہاتھ سے خون جاری ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب رسالت مآب نے جب یہ دیکھا تو جناب فضا آئیں. جناب فضا آئیں پھر جناب رسول خدا گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھ سے خون جاری ہے. پوچھا بیٹی آج کیا بات ہے, آج خون کیسا جاری؟ کہا بابا چکی پیسی تھی. تو جواب دیا کیا فضا نہیں پیستی؟ تو کہا بابا آج میری باری تھی. سبحان اللہ. یعنی کائنات کی عورتوں کو بتا دیا کہ دیکھیں ایک دن کا کام بی بی کر رہی ہیں اور ایک دن کا کام جناب فضا کر رہی ہیں. میں جب جناب زہرا کے گھر کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں عبادت, تلاوت, سخاوت, عصمت, جب سب تمام کائنات کی صفات کو ایک ذات میں دیکھنا چاہوں تو جناب سیدہ کی ذات نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس گھرانے کی میں مدح اس طرح سے کروں گی کہ اس گھر کا شوہر ایسا ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا رہا ہے. سبحان اللہ. تو زوجہ ایسی ہے کہ جو ستارے کو دروازے پہ اتار رہی ہے. سبحان اللہ. شوہر اگر ساقی کوثر ہے تو بی بی شافع محشر ہیں. سبحان اللہ. علی کو امامت ملی تو فاطمہ کو عصمت ملی, علی کو شجاعت ملی تو فاطمہ کو طہارت ملی. علی ملائکہ کے استاد ہیں تو بی بی حوران جنت کی معلمہ ہیں. سبحان اللہ. جس آغوش میں علی پلے ہیں اسی آغوش میں جناب سیدہ پلی ہیں. آیہ تطہیر میں اگر علی شریک ہیں تو جناب سیدہ بھی شریک ہیں. سورہ دہر اگر علی کا قصیدہ ہے تو جناب سیدہ کا بھی قصیدہ ہے. آیہ مباہلہ میں اگر علی شریک ہیں تو جناب سیدہ بھی شریک ہیں. اور میں کہوں کہ جناب مولائے کائنات سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں تو جناب سیدہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. اور اب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کسی نے کیا خوبصورت بات لکھی کہ جناب سیدہ کے حوالے سے کہ جناب سیدہ اسرار کا سرچشمہ, عصمت و عفت کا سورج, حکمت کا آسمان, بزت النبی, حبیبت الولی اور راز پروردگار کی کان ہے. تو مولا علی ہدایت کا علم, ہدایت کی کان, عقل کا بلند پہاڑ, دانائی کی قرارگاہ, علم کا آخری مقام اور تاریکی میں روشن نور ہیں. حقیقت میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. فاطمہ واقعی اسرار پروردگار ہیں. جناب سیدہ کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ شکر کا سجدہ ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں در سیدہ عطا کیا. در سیدہ وہ در ہے کہ جہاں پر قرآن اترا ہے, بے شک, جہاں پر ایمان ہے, جہاں پر کائنات کی ہر نعمت ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس در کو سمجھنے کی, اس کی معرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین الہی آمین. میں اگلا سوال محترمہ سائرہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئمہ علیہ السلام نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابتدا کروں گی آئمہ طاہرین کے حوالے سے کہ جہاں 12 آئمہ ہمیں نظر آتے ہیں یا 14 معصومین نظر آتے ہیں, وہاں سب سے آخری حجت قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے اس حدیث یا اس جملے سے میں جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل کو عنوان دوں گی کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ میرے لیے اسوۃ حسنہ ہے. اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو خواہر سرور صاحب بہترین فاطمہ الزہرا کی زندگی واضح ہو سکتی ہے. اسوۃ حسنہ
امام زمانہ قائم آل محمد اس وقت سامنے نہیں ہے فاطمہ الزہرا کے، لیکن آج نہ کہ یہ میسج اپنے لیے رکھتے ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی رکھتے ہیں، ہم تمام تر امت کے لیے ایک لیسن ہے۔ کیوں لیسن ہے؟ اگر اس کو 5 جہت میں یعنی 5 لیسن میں ڈیوائڈ کیا جائے، اور علماء فرماتے ہیں اس کو 5 عنوان سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلا وہ کہ فاطمہ الزہرا کی وہ زندگی، فاطمہ الزہرا کی ایک مکمل زندگی 18 سال جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، جس کی 9 بہاریں انہوں نے شمع رسالت کے ساتھ دیکھی، باقی کی 9 بہاریں انہوں نے امام کی نورانی جو صحبتیں تھیں اس میں دیکھی، کہیں امام حریت کے ساتھ دیکھی، کہیں سردار جوان جنت کے ساتھ دیکھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی 9 بہاریں جو فاطمہ الزہرا نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزاری، اس صحبت میں گزاری، اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پروردگار عالم کی خاص کنیز فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے پاس خدا شناسی کیسی ہے کہ جب فاطمہ الزہرا اپنی شاگردوں کو فرماتی ہے کہ پروردگار عالم جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، مقرر فرماتا ہے کہ جس میں تمام تر دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ تمہارے حق میں جو ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ تو وہ شاگردہ کہتی ہے کہ کیسے اس پہر کو درک کیا جائے، تو بی بی فرماتی ہے کہ جمعے کے دن اپنے گھر کی چھت یعنی طاق پہ جاؤ، جب سورج مغرب کی جانب رواں دوا ہو تو وہ ایک ایسا پہر ہوتا ہے کہ مجھے بھی بلاؤ، میں تمہارے حق میں دعا فرماؤں گی۔ خود کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا، اور معصومی بھی فرماتے ہیں کہ شب جمعہ پوری رات عبادت میں وقف کرتی تھی، اور کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اے سیدہ، آج جبرائیل اللہ کا سلام لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور فرماتا ہے پروردگار عالم اے میری کنیز خاص سے پوچھئے، زہرا سے پوچھئے، بطول عذرا سے پوچھئے کہ وہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ دیکھیں فاطمی ایام فاطمیہ میں اگر ہم فاطمی لیسن کو درک کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کمال پہ پہنچتی ہے۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ مجھے لذت دنیا سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے، مجھے پروردگار عالم کی جب میں محراب عبادت میں ہوتی ہوں تو مجھے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، لہٰذا پروردگار عالم سے میں چاہوں گی کہ مجھے لذت عبادت عطا فرما دے۔ یہ فاطمہ کی پہلی جہد ہے۔ دوسرا ہم حصہ دیکھیں تو دوسرا حصہ وہی کہ جو خواہر شاگفتہ صاحبہ نے فرمایا کہ بی بی بہترین زوجہ نظر آتی ہے، ایسی زوجہ کہ جن کے لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کائنات کے رسول نے پوچھا آپ نے بطول عذرا کو کیسا پایا، فاطمہ کو کیسا پایا، تو کہا کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے اس کنیز خاص کو بندی خدا کو اپنا معاون ثابت پایا۔ اور پھر وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض ہی نہیں کیا، کیوں نہ ناراض کرتی، کیوں کیسے کر ناراض کرتی کہ جب رسول نے ان کو رخصت کیا تو ہمارے یہاں تحائف اور بہت ساری لگژریز جو ہے وہ ڈاوری میں دی جاتی ہے، لیکن فاطمہ کی ڈاوری کیا ہے کہ رسول نے نصیحت کی تھی کہ فاطمہ جب آپ جائیں تو علی مرتضیٰ سے کچھ بھی فرمائش نہیں کیجیے گا، اور علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ مانگا ہی نہیں۔ یہ آج سائرہ یہ آج کل کی لڑکیوں کے واسطے، آج کل کی خواتین کے واسطے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی سے کتنا بڑا سبق ہے، اس لیے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خواتین کی فرمائشیں اس قدر، یعنی آپ ان فرمائشوں کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم اتنی لگژری لائف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے شوہر حضرات سے، جب ہم اتنی لگژری لائف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو ازواج ہے وہ سیرت علی پہ گامزن ہو، تو کیسے کر ہو؟ وہ علی تو وہ تھے کہ جن کو مدینے کی خواتین یہ جانتی ہیں کہ علی کے پاس فقط و فقط 3 چیزوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ایک اس کی سواری، ایک اس کی ذرا، اور ایک اس کی تلوار، اور جس ذرا کو بیچ کے انہوں نے سامان عروسی اور اپنے جو فاطمہ الزہرا کا جو سامان تھا گھر کا اسے خریدا۔ تو وہ علی مرتضیٰ کے ساتھ کس طرح فاطمہ نے زندگی گزاری کہ تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا کا زندگی کا کہ انفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے لیے اسوۃ الحسنی امام زمانہ کہہ رہے ہیں، اور ایسا انفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ قرآن میں جا بجا آیت انفاق کی جو فاطمہ الزہرا کی شان میں نظر آتی ہے، کہیں ان کے طعام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو ہے وہ اپنے گھر کی غذا، اپنا طعام، اپنی روٹی، اپنا رزق بچوں کا جو ہے اٹھا۔ آج کی عورت اپنے بچوں کا حق دے کے تو دکھائے ایک وقت اپنا۔ مجھے سائرہ بہت زیادہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ آج کل تو ویڈیو بنوا کے دیا جاتا ہے، تصویریں کھچوا کے لائیو سیشن کر کے دیا جاتا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کا یہ طریقہ تھا۔
फातिमा ज़हरा के घर का तरीका कैसा था कि फातिमा ज़हरा के घर में जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, फातिमा किसी को नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत इन्फाक की। अभी जहन में मेरे एक मिसाल याद आई कि जब बीबी को रुखसत किया तो जनाब सलमान फ़ारसी को एक लगाम पकड़ के आगे बढ़ने को दिया, कहा रसूल ने, और पीछे रसूल खुद चाह रहे हैं उस सवारी पे, सवारी जो अरूसी है। तो एक मरतबा रिवायत के जुमले हैं कि एक खातून ने आके कुछ मांगा तो बीबी के पास दो लिबास थे फ़कत, एक घर का लिबास और एक उरूसी लिबास। तो बीबी ने अपना लिबास उरूसी उस औरत को जो है हिबा कर दिया। तो जब कायनात के रसूल ने पूछा तो कहा कि वो उरूसी लिबास तो आपकी वालदा की तरफ से आपको मिला था, आपने कैसे हिबा कर दिया? कहा बाबा आप ही तो फरमाते, यही तो लेसन है, आप ही तो फरमाते हैं कि जो खुद के लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। क्या आप ये पसंद करते हैं कि अगर आपकी कोई मदद करे, खुद परवरदिगार आलम आपकी मदद करे तो वो सब पे आया हो जाए? जब आप अपने लिए ये नहीं चाहते तो फिर आप कैसे कर किसी के लिए चाहते हैं? अगर आप किसी को मोहताज करेंगे तो यकीनन वो रब जो है अपने बंदे से उतनी मोहब्बत करता है जितनी आपसे करता है, फिर परवरदिगार भी आपको कहीं ना कहीं लाचार करेगा। लिहाजा उसकी अगर आपको खुशनुदी चाहिए तो उसके बंदों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिंपैथी उसके साथ करें, उनकी मदद करें। और ये परवरदिगार आलम ने आपको बेहतरीन ज़रिया बनाया है किसी का वसीला बनना। आप किसी का वसीला बनते हैं तो आपका हर अमल मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आपका जो अमल है वो उसके साथ मुतासिल हो जाता है। अगर आप किसी का वसीला बनते हैं उसके रिस्क दिलवाने के लिए, तो जब तक वो रिस्क कमाता है वो मल्टीप्लाई आपके अमाल में भी होता रहता है। जनाब सैयदा की ज़िंदगी का एक पहलू माशरती पहलू है, और बहुत तेज़ी से लिख लूँगी कि बीबी ने माशरे में रहने का तरीका बताया कि बीबी फरमाती हैं कि एक खातून के लिए नामहरम को देखना और एक नामहरम का एक खातून को देखना दोनों ही मुमानियत है। और बीबी किस तरह से पर्दे की जो है वो तबलीग देती हैं वो रिवायतें आम हैं। और आखिरी जो इसका लेसन है यानी जहद है वो ये है कि बीबी ने किस तरह से बच्चों की तरबियत की। माशाल्लाह से इतनी जाते हैं आपने बयान की शहज़ादी कोनानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में शहज़ादी कोनानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शख्सियत और अज़ीम ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बाइस रुश्द हिदायत है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सैयदा सबीन ज़हरा नकवी साहिबा। सबीन, आप हमारे नाज़रीन को क्या पढ़ कर सुनाएंगे? बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका और सच टीवी के प्लेटफॉर्म से कुछ अशार अपने लिखे हुए नसर में और फिर एक नौहे के चंद शेर आपकी समातों की नज़र बारगाह रिसालत में पुरसे के तौर पर। मरकज़ अहले किसा जाने पैगंबर फ़ातिमा, मरकज़ अहले किसा जाने पैगंबर फ़ातिमा, मादर शब्बीर व शब्बर ज़ौज हैदर फ़ातिमा। आया ततहीर आई हक़ से बीबी के लिए, मुस्तफ़ा भेजे सलामी जिस पे उठकर फ़ातिमा, और हाय ढा ढा कर जफ़ा उनको रुलाते ही रहे जिनके अश्कों से बना करते हैं गौहर फ़ातिमा। और बीबी कर लें आप जो मंजूर ज़हरा का सलाम, है कसम रब की चमक उठे मुक़द्दर फ़ातिमा। और इस नोहे के चंद अशार के साथ। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है और कब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है। इतनी सदियों से मेरी कब्र पे वीरानी है, फूल तुरबत पे चढ़ा दे, एक दिया ला के जला दे। क्या मदीने में कोई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। बहुत शुक्रिया सबीन।
اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام ذکر شہادت میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری اور ہم بات کر رہے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت، سیرت اور کردار پر. ہمارے ساتھ موجود ہے ذاکرہ اہل بیت محترمہ شگفتہ زیدی صاحبہ. اور شگفتہ، جس طرح سے یہ عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہماری بہن سائرہ نے جس طریقے سے تفصیلات بتائیں، تو مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد تو بہت سادگی سے طے پایا تھا اور یہ سادگی سے انجام بھی پایا تھا. اور آج کل تو بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت دھوم دھام نظر آتی ہے. تو ہم کو اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظیم زندگی سے کون سے اسباق حاصل کرنے کی یہ ضرورت ہے؟ سوال نا میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ آج کل کی جنریشن کو بتائیں اور آج کل لوگوں کو بتائیں کہ جو رشتوں کے حالات ہیں. آپ تصور کیجئے گا کہ آج اگر کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کی بچی کا، تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے کا اپنا گھر ہو، کتنی تنخواہ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، اپنا کیا کاروبار کرتا ہے، کتنا کماتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آج کل کے دور میں کوئی شریف خاندان نہیں دیکھ رہا کہ لڑکا شریف ہو یا گھر بار اچھا ہو. پہلے دیکھا جاتا تھا کہ گھر مال نہیں دیکھا جاتا تھا، شرافت دیکھی جاتی تھی. صحیح بات ہے. لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ جو رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ یہ بات ہے. اسی طرح لڑکوں کی بھی کہ بھی لڑکی کام کرتی بھی ہو، ایسی ہو. آپ دیکھیں دونوں طرف سے مطلب پریشانی ہے ماں باپ کے لیے. صحیح بات ہے. ہمارے زمانے میں تو بہت سادگی تھی، ہمیں تو صرف شرافت ہم کی بیس پر رشتے ہو جاتے تھے. آج کل تو بہت کچھ دیکھا جا رہا ہے، بہت کچھ دیکھا اور بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں، ظاہر آپ بھی ذاکرہ ہیں، میں بھی ذاکرہ، جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مسائل ہیں آج کل لوگوں کے. صحیح. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بیاہ کر شوہر کے گھر پہ آئیں تو آپ کو معلوم تھا کہ اسلام کے ایک بہترین مجاہد کا گھر ہے. اس گھر میں آسائشات نہیں تھی، اس گھر میں تعیشات نہیں تھی، اس گھر میں لگژریز نہیں تھیں، مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صبر سے جب میں جناب سیدہ کی ذات کو دیکھتی ہوں تو سب سے زیادہ جو صبر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا صبر ہے بی بی میں، کہ بی بی نے سارے حالات بھی دیکھ رہی ہیں. رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، چاہیں تو کیا کچھ نہ لے لیں. کہ جب کہا کہ میرا شوہر غریب ہے تو جناب رسول خدا نے یہی کہا تھا کہ بیٹی نہ میں غریب ہوں نہ تمہارا شوہر غریب ہے، ہمارے ہاتھ میں دو جہاں کے خزانے ہیں، ہم چاہیں تو کیا کچھ نہ لے لیں لیکن ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم اللہ کی جزا چاہتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے. آج کل کی دنیا بہت پرآسائش گھر چاہتی ہے، نوکر چاکر والا گھر، بہت کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. سائرہ میں اسی سوال کو آپ کی جانب بڑھاؤں گی، اس لیے کہ آج کل جو ہمیں ازدواج میں مسائل نظر آ رہے ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، آخر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت، خاتون بنش و دانش کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے یقیناً عصمت و حسنہ ہے. ایک لیسن فل ان کی پوری لائف تھی کہ جن کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی چاہتے ہیں بچی جب چھوٹی ہو، جب سے لے کر جب وہ اوج کمال یعنی کہ شادی کی ایج تک پہنچتی، جب تک ہر والدین کے گھر میں بچی کے جہیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ چاہے وہ گھرانہ چھوٹا ہو یا گھرانہ جو ہے وہ صاحب ثروت ہو یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہائی فائی کلاس ہو، بچی پیدا ہوتی ہے جب سے والدین سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے. ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. جبکہ جناب فاطمہ الزہرا کا جہیز کیا ہے کہ رسول علی مرتضیٰ کی زرع کو بیچ کر، وہ زرع کے جو کہ مال غنیمت تھی اس کو بیچ کر اس میں سے اس کے 3 حصے کیے گئے زرع کے. پہلا حصہ جناب فاطمہ الزہرا کا جہیز، اور وہ جہیز کیا گھر کا سامان ہے جس کی مختصر سی ایک لسٹ ہمیں ملتی ہے. اور پھر میں لیسن کے پاس بھی آتی ہوں کہ مختصر سی لسٹ کیا ہے کہ 2 چمڑے کے فرش ہے، 2 مصری بستر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیبری چادر ہے. بی بی کے لیے سامان وضو کے لیے یا نماز کے لیے جو سامان یا برتن ظرف استعمال کی جاتے ہیں وہ ہے، اور تکیے ہے، یعنی اور ضروری ترین چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ نیسیسٹی رکھتی ہے. نماز، سونا، بغیر سوئے تو انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. سونا انسانی فطرت میں شامل ہوتا ہے، آرام انسانی فطرت میں شامل ہوتا ہے. لگژریز نہیں ہے، وہ چیزیں جو نیسیسٹیز ہیں جو آپ کے لیے بہت کمپلسری ہے، وہ اس چیزوں کو خریدا. اور کتنے درہم، وہ بھی
63 درہم دے کر اصحاب کو بھیجا گیا کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. 3 حصے بنے اس ذرا کے. 63 کا جو ہے وہ جہیز تیار ہو رہا ہے. 5 صد رقم جو ہے یعنی کہ 5 صد یعنی 500 درہم کے اعتبار سے وہ مہر رکھا گیا کہ دیکھیں اس زمانے میں یہ مہر رکھا گیا ہے. خود نبی مکرم نے جو اور دوسری ازواج کو مہر دیا وہ بھی اتنا ہی برابر دیا. وہ بات الگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی شادی ایسی شادی تھی کہ آج لوگ کہتے ہیں کتنے ہائی فائی ہو جائے, کتنی لگژری جو ہے لان بک یا بینکویٹ جو ہے بک کرا لے, لیکن فاطمہ الزہرا کا معنوی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اور سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بھی اگر ہم بولیں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ معنوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تو عام انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ حوران جنت جیسی شباہت رکھتی ہے, یہ کوکب درری ہے. لیکن ہائی اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح خواہ فرشی ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا کا نکاح خواہ عرشی تھا کہ جناب راحیل نے ان کا نکاح پڑھا, رضوان جنت نے پڑھا, کہیں جبرائیل نے پڑھا. 7 آسمان میں, پہلے آسمان میں جبرائیل پڑھ رہے, دوسرے میں میکائیل پڑھ رہے, تیسرے میں اسرائیل پڑھ رہے, چوتھے میں رضوان جنت پڑھ رہا ہے, 5ویں میں راحیل پڑھ رہے. اللہ نے جناب جبرائیل کے ہاتھ سے یہ جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ رسول فرما دیجئے علی کے سامنے کہ آپ کا عقد طے ہو چکا ہے. فرش میں مصطفیٰ پڑھ رہا ہے, عرش پہ اللہ پڑھ رہا ہے. یہ فاطمہ کا مقام ہے. تو فاطمہ کا اسٹینڈرڈ جب ایسا ہے تو کالر کتنا بلند ہونا چاہیے. لیکن فاطمہ تو ہمیں چکیاں پیستی ہوئی نظر آتی ہے. فاطمہ تو پروردگار عالم کے رسول کے پاس جا کے صبر و شکیبائی کا مجسمہ, ہمت اور میں کہتی ہوں ہوش ربا حالات میں بھی ہمیں وہ مجسمہ نظر آتی ہے کہ فاطمہ الزہرا نے نہ اپنے ہوش کو گوایا ہے, نہ خدا کی عبادت کو ترک کیا ہے, نہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے, بلکہ تسبیح و تقدیس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. خود فاطمہ الزہرا, یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول کے پاس جاتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے کام میں چاہتی ہوں کوئی ایسی پروردگار عالم مددگار مجھے دے دے, فراہم کر دے کہ میرے گھر کا کام بڑھ جائے. یقیناً فاطمہ کے پاس گھر کے کام کا برڈن نہیں ہوگا. فاطمہ کے گھر کا کام تو جبرائیل کرتے ہیں, بچے کو جھولا جبرائیل جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں, میکائیل چکی چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن فاطمہ کو یہ درس بھی دینا تھا کہ اگر فاطمہ بہترین بیٹی ہے, رحمت للعالمین کی رحمت ہے, کل ایمان کا ایمان ہے, سردار جوان جنت کی جنت ہے, تو فاطمہ اپنے ساتھ رہنے والی خادمہ کی کیسے بہن بن کے دکھا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے, زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. یہ جناب فضا سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے کہ جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کو اپنی بہن کہتی ہیں, حسنین جوانہ جنت کے سردار آپ کو اپنی ماں کہتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ محترمہ شگفتہ زادی صاحبہ آپ جناب فضا کی شان میں کچھ جملے عرض کیجئے. جناب فضا جو کنیز بن کر آئیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جناب سلمان نے ازراہ مذاق جناب فضا سے کہا کہ اس جنت کی تمنا میں جناب سیدہ کے گھر کی خدمت کر رہی ہوں, وہ جنت تمہیں چاہیے. تو تاریخ نے لکھا کہ جناب فضا کو جلال آ گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس جنت کی تمنا نہیں ہے جس کو در فاطمہ مل گیا ہو, اس کے لیے تو یہی در جنت ہے. تو ایسا جواب تھا کہ جناب سلمان فارسی اپنا منہ لے کر رہ گئے. تو واقعی جس نے جناب سیدہ کے دروازے کو پا لیا وہ اس نے جنت کو پا لیا, اور واقعی جس کو یہ در مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. تو جناب فضا کی تو بہت شان ہے, جن کو حسنین اماں کہیں, جناب زینب ام کلثوم اماں کہہ کر پکاریں کہ آخر تک ماں کا کردار ادا کیا جناب فضا. صحیح. میں محترمہ سائرہ صاحبہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے حق مہر کا تذکرہ کیا, تو ہمارے یہاں مہر فاطمی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی مہر فاطمی, لیکن مہر فاطمی تو ظاہر اس دور کے حوالے سے تھا. آج کے اس دور میں جبکہ وہ جہیز جناب فاطمہ الزہرا کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے نہیں دینے پہ تیار ہیں, تو وہ مہر فاطمی کا بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہترین حدیث ہے, اور زندگی کے اتنے سال 35 ایئرز گزارنے کے بعد میں سمجھتی ہوں رسول کی حدیث یقیناً وہ نبی صادق تھے اور زندگی کا تجربہ رکھنے والے نبی تھے, مدینۃ الحکمت تھے نبی, اور اپنی اس حدیث میں زندگی کا پورا نصاب دے کے چلے گئے کہ نبی فرماتے ہیں کہ مہر جتنا سادہ ہوگا زندگی اتنی سادی ہوگی. یہ حقیقت ہے. مہر جتنا زیادہ خواتین رکھواتی ہے, میں بھی دیکھ چکی ہوں کہ سوچتی ہیں کہ جتنا مہر زیادہ ہوگا ہماری ویلیو اتنی بلند ہوگی. اچھا شگفتہ زادی صاحب, کیا زیادہ مہر جو ہے وہ اچھی زندگی کی ضمانت ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے یہاں ضمانت نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مہر اس لیے زیادہ رکھوایا جاتا ہے کہ وہ اچھی زندگی کی ضمانت ہو. نہیں، اچھی زندگی کی ضمانت مہر سے. مہر میں اگر زیارت امام رضا و کربلا کی زیارت لکھی ہو، کیا اس کے باوجود میں سب سے بڑی اس بات کی مثال ہوں، اس کے باوجود اگر زندگی کامیاب نہ گزرے ازواجی زندگی میں، تو پھر مہر اس چیز کی ضمانت نہیں ہے. جبکہ زیارت امام رضا میرا مہر اور کربلا کی زیارت ہے. لیکن میں رسول کی اس حدیث کی تابع ہوں کہ رسول نے فرمایا تھا مہر جتنا سادہ ہو اتنی زندگی آسان ہوتی ہے. اچھا، میری ایک فیملی میں لاہور میں فیملی ہے، تو جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، تو جب اس کی شادی کر رہی تھی تو اس نے میری جو ملنے والی، انہوں نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے کہہ دیا کلیئر کہ نہ ہم دینے کے قائل ہیں نہ لینے کے قائل ہیں، ہم کچھ نہیں دیں گے. اگر آپ نے ہماری بیٹی لے جانی ہے، کہ میں نے اتنا پڑھایا ہے، ڈاکٹر بنا دیا ہے، اور اتنا مطلب اس پر، تو آپ اس کو ایسے لے جانا چاہیں تو لے جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ لاہور کی مثال ہے کہ اس کے سسرال والوں نے گھر دکھایا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، صرف آپ کی بیٹی کی کمی ہے. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ بغیر جہیز کے لے کر گئے. اور ابھی آپ کو پتا کہ اس ایک روایت ڈالی ہے یہ لاہور والوں نے. اب آپ دیکھیں 3 شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں. جب بیٹے کی شادی کی تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم لینے کے قائل ہیں نہ دینے کے، ہمارا بیٹا خود اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے لیے سب کچھ کرے گا. سب کچھ ہوا. اور اب وہ جو دوسری بیٹی ہے اس کے لیے بھی یہی، اس کے سسرال والوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی انجینئر ہے، مطلب ہم کچھ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی روایت ہے، یعنی نہ ہی جہیز کی اور کا مطالبہ ہوا اور نہ ہی حق مہر کا. آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ کراچی کے حالات تو خیر بہت خراب ہو چکے ہیں. لاہور میں ابھی تک ون ڈش ہے، ابھی تک ون ڈش ہے. آپ ون ڈش کے علاوہ اگر دوسری ڈش رکھیں گے تو آپ کے اوپر چھاپا پڑ جائے گا. آپ یہ دیکھیں، مجھے تو سب سے بہترین پنجاب میں یہی لگا کہ ابھی تک ون ڈش چل رہی ہے کہ آپ صرف ایک سالن رکھیں، ایک چاول رکھیں اور ایک سویٹ ڈش، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کھلا سکتے. ہماری بہت اچھی شادی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو آپ نے سارا حالات آپ کے سامنے، صحیح. ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے، ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے. بالکل. سبین، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کو یہ نوحہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. یہ جنازہ فاطمہ کا صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا آج ویراں ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا. آپ کی امت نے بابا ٹکڑے کر ڈالا جگر، ٹکڑے کر ڈالا جگر، نہ گلا تقدیر کا ہے اور نہ جاگیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا. ہو گئی قربان حیدر کی ولایت کے لیے، ہاں ولایت کے لیے، حال زخمی کر دیا اسلام کی تصویر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا. اور دیجئے گا یا علی عباس کو میرا سلام، میرے غازی کو سلام. ہچکیوں میں یہ بیان تھا فاطمہ دلگیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا. سال 18 میں خاتون جناح
سیدہ جنت چلی، سن ہے چھوٹا بیٹیوں کا، شبر و شبیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ اور وقت آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر، اے فہیم حیدر بیاں ہو کیسے زہرا کا کلام، کیسے زہرا کا کلام، ہائے یہ اجر رسالت امت بے پیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ جی ناظرین، اسی ساتھ پروگرام ذکر شہادت کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ وہ گھر جہاں مقیم تھے دنیا کے سرپرست، وہ گھر جہاں مقیم تھے دنیا کے سرپرست، دنیا پرست لوگوں نے وہ گھر جلا دیا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 2 جمادی ثانی کو کسی نئے پروگرام میں اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔